बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मैं कोशिश करता हूं कि मुआशरती मामलात पे तो हम बात करें ही, लेकिन ये जो विलेज ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, अब पूरे दुनिया में एक बात अगर किसी बहुत कोसों दूर 7 समंदर पार अगर कोई वाकया होता है, वो फ्यू सेकेंड्स जो है वो पूरी दुनिया में उसकी आवाज गूंजती है मीडिया के थ्रू। तो मैं आज बात करूंगा कि चले ये तो बात है कि खबरियत की बात तो होनी चाहिए। अगर किसी मुल्क में अच्छा होता है, बुरा होता है, उसकी खबर तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन किसी मुल्क को टारगेट करके उसके खिलाफ कैंपेन चलाना बाकायदा अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, ये कहां तक दुरुस्त है? और क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो वेस्टर्न मीडिया मुख्तलिफ अदवार में, हमारे हुकूमती मुख्तलिफ अदवार में जिस तरह से कैंपेन चला के तो अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो उसकी हर कैंपेन में साजिश की बू आती है। तो उसका ये रवैया कब से है, क्यों है, वो इस रवैये से क्या अचीव करना चाहता है, आज का मौजू है मुआशरा का ये। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होंगे और मैं चाहूंगा आज उनसे तमाम सवालात का जवाब लूं जो इस मामले में रेलेवेंट हों। मेरे साथ जनाब तशरीफ रखते हैं, सीनियर साफी हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, एक अखबार के साथ एज अ चीफ रिपोर्टर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम कर रहे हैं, शेख रशीद है नाम। वेलकम टू माई शो। उनके साथ तशरीफ रखते हैं गजनफर अवान, सीनियर साफी हैं, एक अखबार के साथ एज अ चीफ रिपोर्टर काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी वाबस्ता हैं। वेलकम टू माई शो जनाब। मैं आप दोनों साफी हजरात को अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। मैं शुरू करता हूं शेख रशीद साहब से। शेख साहब, आपका इतना तजुर्बा है, आपने उम्र जो है सहाफत को दी और यहाँ जितने भी अदवार है, जितना मैं आपको जानता हूं, सबको आपने देखा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या 9/11 से पहले इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया का हमारे साथ रवैया या इंडियन मीडिया का, पहले भी ऐसा ही था? हम इतने ही कमजोर नजर आते थे इनके सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जवाद आपका और रॉयल न्यूज़ का मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया। और जैसे अभी आपने बात की, मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मुआशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से और सियासी लिहाज से जी, और इक़्तिसादी लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है आज जिस पे आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैं ये समझता हूँ कि 9/11 से पहले भी इनका रवैया जो था वो यही था जो आज है। 9/11 से पहले भी ये पाकिस्तान को किसी सूरत भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे जी। पाकिस्तान के नज़रियात इनको किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट करके इसमें अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए, और मेरी ये राय है, और बल्कि मैं इस पर कमिटेड हूँ कि वो अपने इस ऑपरेशन में कामयाब भी रहे हैं। जिसकी एक दलील ये है कि 1971 में जब पाकिस्तान 2 हिस्से 2 लख्त हुआ, उसमें भी वेस्टर्न मीडिया का और इंडियन मीडिया का अहम रोल था, मरकजी किरदार था तोड़ने में। हमने तो जो करना था किया, चूंकि हमारी अपनी जो गलतियां थी वो तो है, जो करना था करना, लेकिन उसकी जो बेस फराहम की गई, जो प्लेटफॉर्म फराहम की गया, ये इसी वेस्टर्न मीडिया। और वेस्टर्न मीडिया में मैं सिर्फ ये नहीं समझता कि सिर्फ अमेरिका ही उसमें इन्वॉल्व है या इंडियन उसमें मीडिया इन्वॉल्व है। इसमें मैं आई एम श्योर कि यूके भी है, इसमें दीगर जो ममालिक हैं जिन्हें हम तरक्की याफ्ता कंट्री कहते हैं, जो 7-8 में शामिल है जी, वो सब के सब पाकिस्तान को हर लिहाज से कमजोर करने के लिए इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 2, ये जो जर्द सहाफत की बात होती है ना, इसका आगाज भी वेस्टर्न मीडिया से हुआ है। यानी हमें तो 20 साल बाद 30 साल बाद हर बुराई जो है उसकी जो कॉम्प्लें फूटती हैं वो वहीं से, असल रूट्स जो जिसका आगाज होता है वो वहीं से होता है। ये येलो जर्नलिज्म, जर्द सहाफत, ये तो हमारे ऊपर लेबल है ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका आगाज, इसका स्टार्ट उन्हीं लोगों ने किया। उसकी अब ये मालूम करेंगे ये कैसे, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इंग्लैंड का हवाला दूंगा, अमेरिका का दूंगा, इंडिया का दूंगा, जितने बड़े बिजनेसमैन और कारोबारी लोग हैं, वो उनकी मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट है जवाद
اچھا، میڈیا میں مکمل انوالومنٹ ہے. لفافہ جرنلزم سب کا سب انہوں نے شروع کیا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے صنعتکار جو باقاعدہ رائٹ اپ دیتے ہیں اور وہی رائٹ اپ اگلے دن ٹی وی پہ چلتے ہیں. یعنی بیس جو ہے برائی کی، یلو جرنلزم کی، وہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور صحافت کے ذریعے اپنے ناجائز، میں لفظ شاید یہ استعمال کروں تو زیادہ جو ہے عزائم جو ہے ان کو تقویت جو ہے وہ اس یلو جرنلزم دیتے ہیں. جی غضنفر امان میرے ساتھ موجود ہیں. بات شیخ رشید نے کی بڑی پتے کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور انہوں نے 1971 کا جو حوالہ دیا ہے، اس طرح کا سانحہ جو انہوں نے مل ملا کے کروایا، اور اس کے روٹس جو تھے وہ وہاں سے شروع ہوئی. اس میں انڈین میڈیا بھی یقیناً ملوث ہوگا، وہ سارے ملوث ہوں گے، سازش ہوگی، یہ ڈیفینیٹ بات ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب جو عزائم لگتے ہیں، جس طرح کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ملک میں، ہمارے ملک میں، وہ ہماری ساری قوم کو شاید دہشت گرد قرار دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. ویسٹرن میڈیا وہ اس طرح ایکسپوز کرتا ہے جیسے ہم سب، یعنی میں، آپ اور میرا کیمرہ مین، ان سب کو وہ دہشت گرد جو ہے وہ شو کرنے میں لگا ہوا ہے پوری دنیا میں. وہ اپنی پوری صلاحیتیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ وائی؟ اب کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ؟ جی جواد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں رائل ٹی وی پہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. بات ہو رہی ہے ویسٹرن میڈیا. جی، میں اس کی تھوڑی سی تشریح اس طرح بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں بیسک ویسٹرن میڈیا ہے کیا. ہاں، ویسٹرن میڈیا یہودی لابی ہے. اچھا. جس کے بارے میں ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے حضور اکرم کا فرمان ہے کہ یہود اور مسلمان کا آپس میں نبھاؤ نہیں ہو سکتا. جب ایک بات طے ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی طے ہے کہ ان کا اور ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا، آج ہم ان پہ ڈیپینڈ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری حکومتیں، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں ان پہ؟ یہ یہودی ہے. اب یہودی پوری دنیا میں مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے جتنے بھی ان کے ہم خیال ملک ہیں ان کو وہ اتحادی بنا کے چلتے ہیں. پاکستان کی حکومت ہر دفعہ کہتی ہے کہ ہم ان سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ایڈ دیتے ہیں. بھارت کہتا ہے کہ ہمیں ایڈ بھی نہیں چاہیے، ٹریڈ بھی نہیں چاہیے. ان کے جا کے خود ان کے ساتھ جاری معاہدے کیے جاتے ہیں، ان کو اسلحہ فروخت کیا جاتا ہے، جدید سے جدید اسلحہ دیا جاتا ہے. کس لیے؟ صرف مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، مسلمانوں پہ ہتھیار چلانے کے لیے. یہ تو ان ممالک کا رویہ آپ بتا رہے ہیں نا. اب ویسٹرن میڈیا کی بات، ویسٹرن میڈیا اس کو بیک اپ کر رہا ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب آئی ٹی کا دور ہے، گلوبلائزیشن ہو رہی ہے. ایک بات دیکھیں، اب ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کا بھی سارا فوکس ویسٹرن میڈیا ہی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، رائل ٹی وی کیا کہہ رہا ہے، اخبارات کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ویسٹرن میڈیا پہ ایک خبر چلتی ہے، ہمارے حکمران ہل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا پوری دنیا میں. اب دیکھیں فار ایگزامپل، اب ملالہ کیس ہی لے لیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ آ جائیں. ڈرون حملے کتنے ہوئے ہیں پاکستان میں؟ تقریباً 2500 خواتین ماری گئی ہیں. اس سے زیادہ مطلب بچے مارے گئے ہیں، بوڑھے مارے گئے، جوان مارے گئے. کسی ویسٹرن میڈیا نے کوئی خبر نہیں دی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملوں میں جو مرتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. ان سے پوچھو کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ کبھی کسی سے اسلحہ برآمد ہوا؟ کسی سے کوئی نجاز ایسڈ برآمد ہوئے؟ نتھنگ. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے ان کی دہشت گردی کا کرائٹیریا کیا ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ مار دیں وہ دہشت گرد. صحیح. اور جو ہمارا میڈیا، جو ویسٹرن میڈیا ہے، وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دکھا رہا ہوتا ہے. انہوں نے کبھی بھی پاکستان سمیت کسی بھی اسلامی ملک سے موقف نہیں لیا کہ جناب ہم نے جو کام کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم نے صحیح بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. جبکہ صحافتی اصولوں کے عین مطابق یہ بات ہے کہ اگر الزام علیہ اور مدعا علیہ دونوں کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ملزم کا اور مدعی کا سامنے ہم نے ایکسپوز کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو. اچھا، دوسرا اس میں تھوڑا سا ویسٹرن میڈیا کو تھوڑا سا ہماری بھی غلطی کہہ لیں، جو ہمارا پاکستان کا میڈیا ہے وہ بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، انفارمیشن ان کو دیتا ہے. دیکھیں ایک خبر پاکستان کے کسی بڑے اشاعتی ادارے میں چھپ جائے، کسی بڑے ٹی وی پہ چل جائے، اس پہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم نے ملالہ کی خبر چلی بعد میں ہے. اب اس کو کون ثابت کرے گا کہ واقعی جو ملالہ ہے وہ واقعی امن کی سفیر ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک الگ ثابت کرے گا. صحیح بات ہے. کون ثابت کرے گا؟ اس میں ہمارے کیا تحفظات ہیں، ہمارے ملک کی کیا سوچ ہے، ہمارے عوام کیا سوچتے ہیں، عوام کیا کہتے ہیں. اس کو ہم اس کے علمبردار ہونے سے یا امریکہ کی یا سی آئی کے ایجنٹ ہونے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ بالکل. کیا ہمارے لیے اس کے کیا فائدے؟ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں میڈیا پہ بھی، میں باقی سارے دوستوں سے
کہ ہمیں بتایا جائے وہ علم بردار تھی تو ہمیں کیا فائدہ تھا, اب اگر وہ دہشت گرد ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہے. دیکھیں امریکہ یہ ایک سازش کر رہا ہے پاکستان کے ان شمالی علاقہ جات پہ حملہ کرنے کی, جہاں جانے کے لیے وہ آج تک جواز پیدا نہیں کر سکا کہ میں نے کدھر جانا ہے. صحیح. اس کا ٹارگٹ ہے سوات, اس کا ٹارگٹ ہے وزیرستان, کہ اب ان علاقوں میں جایا جائے جہاں پہ پرسکون ہے پاکستان. جی ٹھیک ہے, ہمارے علاقے شمالی علاقہ جات پرسکون ہے. وہ اپنے میڈیا کے تھرو, اب ملالہ کو ہیرو پاکستانی میڈیا نے نہیں بنایا, ویسٹرن میڈیا نے بنایا ہے. اچھا, ہمارے میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے میڈیا نے اس کو فالو اپ دیا ہے. ہمارے میڈیا نے بھیڑ چال جیسے پہلے کرتے ہیں کہ ایشو ادھر سے ہوتا ہے, سٹوری ادھر سے چلتی ہے, برائی ادھر سے چلتی ہے, یہاں پہ آ کے اس کو بیک اپ دیا جاتا ہے. جی اب ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے سینئر صحافی, میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مطلب ان کو نامزد بھی کوئی نہیں کرتا, ان کی کوئی بھی نہیں کرتا, ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ایجنٹ شو کر لیتے ہیں. وہ خام خواہ کے ایجنٹ ہیں. اچھا. سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں, کسی اور سیاسی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں. مطلب اپنے طور پہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم ان کے ایجنٹ ہیں اور جو انہوں نے کوئی کسر چھوڑ دی ہے وہ ہم پوری کر دیں, وہ ہم پوری کر دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم صحافت جو کرتا ہے, اینکر ہے, رپورٹر ہے, چیف رپورٹر ہے, جو بھی ہے, صحافتی جو آداب ہیں ان کو مخلوط خاطر رکھنا چاہیے. بالکل مخلوط خاطر. اپنے ملک کی عزت پہلے. ویسٹرن میڈیا یہی کرتا ہے. آج تک انہوں نے, آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا نے اپنے حکومتوں کے خلاف کوئی اس طرح کے بگ سکینڈل دیے ہوں جہاں سے حکومتیں ہلتی ہوں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک. لیکن یہاں پہ ہمارے اینکر, ہمارے صحافی روز اس خبر پہ رہتے ہیں کہ آج ہم نے حکومت گرا کے سونا ہے, صبح جب دیکھیں گے تو پھر نئی حکومت بنا دیں گے. جی. لیکن اس طرح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں ویسٹرن میڈیا کا جو بھی کردار ہے ہمیں اس کو روکنا ہے. جی. اگر وہ ہمارے ساتھ نیگیٹو چل رہے ہیں تو ہم نے پازیٹیو کرنا ہے. ہم نے اپنا امیج جو ہے, ہم نے اپنا امیج جو ہے وہ پازیٹیو بلڈ اپ کرنا ہے, نہ کہ اپنی قوم کو ہم نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. جی شیخ صاحب. اچھا جواد, میں سوری میں غضنفر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جیسے ابھی ملالہ یوسفزئی کی بات ہوئی ہے, دیکھیں پچھلے 15 دن کے یا 20 دن کے آپ واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز, لاس اینجلس ٹائمز آپ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بڑے اخبار ہیں نا, بڑے نیوز پیپر ہیں. جی. بہت بڑی ان کی سرکولیشن ہے. تو آپ دیکھیں 80% ان کے کالم, ان کے مضامین, ان کی خبریں وہ ملالہ یوسفزئی پر ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے, یہ آپ مطالعہ کریں. یعنی اتنی مطلب یہاں ہزاروں آپ نے حیثیت ایک رپورٹر کے, حیثیت رپورٹر کے, مجھے فخر ہے میں رپورٹر ہوں, میں ان اخبارات کا مطالعہ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. میں نے دیکھا ہے, میں پریشان ہوں کہ جس دن اسے گولی لگتی ہے دماغ میں, ویری نیکسٹ ڈے کا واشنگٹن پوسٹ اٹھا لیں, 90% جو کوریج ہے وہ ملالہ یوسفزئی کی ہے, بارک اوباما کی نہیں ہے. بالکل. یہ خبر نہیں ہے کہ امریکہ میں مزید 10 بینک بند ہو چکے ہیں ان کی ناقص پالیسی کی وجہ سے. یہ خبر نہیں ہے وہاں پہ 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. یہ خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ کرائم کتنا بڑھ چکا ہے, وہاں پہ مرڈر کتنے ہو رہے ہیں. یہ خبریں نہیں ہیں, ملالہ یوسفزئی کی خبریں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے یہ جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت اور ایک منظم سازش کے تحت, جس میں غضنفر نے ابھی بات کی, ہمارے لوگ بھی شامل ہیں, ایک سازش کے تحت ہمیں کمزور کرنے کی, اور ایک بہانہ, مضبوط بہانہ ڈھونڈ رہا ہے شمالی وزیرستان میں جانے کے لیے, وہاں پہ آپریشن شروع کروانے کے لیے. جی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ ویسٹرن میڈیا, میری یہ کوشش ہوگی کہ جتنی بھی آپ سے بات ہو میں ویسٹرن میڈیا پہ جو ہے نا وہ بات کروں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جتنا عدم استحکام اس میڈیا نے دیا ہے اتنا میڈیا شاید دنیا میں کوئی ایسی قوت ہو جس نے دیا ہو. ہماری سیاست برباد ہوئی ان کی وجہ سے, ہمارا سماج خراب ہوا تو ان کی وجہ سے, ہماری اقتصادیات جس پہ ملک بیس کرتے ہیں, جس پہ ملک آگے بڑھتے ہیں, جس پہ عوام میں خوشحالی آتی ہے, صنعتیں لگتی ہیں, لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے, روزگار ملتا ہے, مہنگائی ختم ہوتی ہے, وہ برباد کیا انہوں نے. اور ہماری کمزوریاں کیا ہیں جواد؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. آج بھی ہم, میں آپ کو ایگزیکٹ فکر دے رہا ہوں, آج بھی ہم $70 بلین کے مقروض ہیں. بالکل. $70 بلین کے مقروض ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم نے ان لوگوں کے دینے ہیں,
اور آج ہماری 4-5 دن کے آپ کو اسٹیٹ 94-95 ہزار کا مقروض ہے. 4-5 دن پہلے کی آپ رپورٹ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ بجٹ میں بھی ہمیں IMF سے رجوع کرنا پڑے گا. جب ہماری یہ کمزوریاں یار تو پھر ویسٹرن میڈیا کیا ان کمزوریوں کو فائدہ نہیں بڑھا چلا کر نہیں پیش کرے گا؟ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی محب وطن کے طور پہ، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ آرمی میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ فکر میں کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ محب وطن کے ہونے کے حیثیت سے سوچیں اور ملک کے لیے سوچیں. اور یہ جو ایک کالم آیا جی واشنگٹن پوسٹ میں، تو ہم جناب دوڑے اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ہم کسی ویسٹرن میڈیا کے اخبار کے ایک کالم کی خبر کے پیچھے بھاگ کر اپنی سکرین جو الیکٹرانک میڈیا کی ہے اور اپنے اخبار جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں اس کو جو ہے اس کا بیک اپ دینے کے لیے فوری تیار ہو جاتے ہیں. یہ کہنا ہے شیخ رشید صاحب کا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں, مزید گفتگو ہوگی. چھوٹا سا بریک.